पाक मीडिया में एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों देखिए कि असल में पाकिस्तान ही तालिबान के वेश में अफ़गानिस्तान में भयंकर तूफ़ान मचा रहा है। अगर आपको समझ में आ गया हो और यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आप एक सच्चे भारतीय हो, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशवीन जमाल और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन इस वक्त हो रही है अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसको लेकर कि वहां पर अमरीकी इनखला के बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी और उस सूरत हाल का ऑफकोर्स एज एन इमीडिएट नेबर पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। वो जो मुख्तसर सी मैंने बात अभी की अपने इंट्रो में भी, सर सबसे पहले तो हाउ डू यू लुक एट अफगानिस्तान राइट नाउ? अमरीकी इनखला वहां पर हो रहा है, हो गया है, अब आप अफगानिस्तान को कैसे देख रहे हैं, सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि मुज़ाकरात अभी मुकम्मल तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि नाकाम हो। तालिबान ने ये कहा है कि बावजूद इसके कि हमारी पोजीशन मैदान जंग में बहुत बेहतर है और फतूहात हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मुज़ाकरात जारी भी रखे हुए हैं और हम चाहेंगे कि मुज़ाकरात के जरिए ही हल हो। ये भी उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का एहसास है कि कोई भी ग्रुप अकेले अफगानिस्तान पे हुकूमत नहीं कर सकेगा। ये अगर किसी की सोच है तो गलत है। बिल आखिर यही होगा कि दूसरे फरीक जितने भी हैं उनसे बातचीत की जाए और बातचीत करने के बाद हल ढूंढा जाए। ये भी उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि ये इस्लामी अमारात अफगानिस्तान बने, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी सोच किसी पे मुसल्लत नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये एक बड़ी कंफर्ट लेवल देती है। दूसरी तरफ जो उन्होंने आम आदमी के शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए बात की है वो ये है कि वो मसलन खवातीन के हकूक के बारे में वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि खवातीन साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं और एक फाल ज़िंदगी गुजारें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि इस्लामी जो हमारी तालीमात है उसके तहत पर्दा वगैरह करें, लेकिन काम करें, जहाँ भी जाना, जहाँ भी काम करना चाहती हैं वो करें काम। ठीक है। बाकी जो ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि उन्होंने हुक्म दे दिया कि अब जो जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई उनके साथ ये सलूक होगा, या जो खवातीन हैं वो महरम के बगैर बाहर नहीं आ सकती, ये बहुत सारी कुछ चीजें अफवाहें भी चल रही हैं जो कि तालिबान को थोड़ा तालिबान से लोगों को मुतनफर करने के लिए की जा रही। लेकिन तो आप समझते तालिबान हैं कि लगता इनमें कोई ये है, सदाकत नहीं है? अच्छा तालिबान लगता ये है कि वो पहले की निस्बत काफी बदले हुए हैं। वो खुद भी आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा वो व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का भी कर रहे हैं। सो उनकी सोच में भी तब्दीली, जो रोल दूसरे लोग प्ले कर रहे हैं दूसरी पार्ट्स, उसमें आप देखिए कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इन सब का मफाद है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं। लेकिन हम आपस में कोई बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे। अब देखिए कि ईरान ने एक अलहदा जलसा बुलाया, उनको इकट्ठा किया, तालिबान को, रशिया ने अलहदा किया। तो ये एक यूनिफाइड किस्म का अरेंजमेंट होना चाहिए, जो नहीं हुआ। इससे फायदा उठा रहा है भारत। भारत वाहिद मुल्क है जिसके मुफाद में है कि अगर अशरफ गनी की हुकूमत नहीं बचती तो फिर अफगानिस्तान में अमन ना हो, बल्कि अफगानिस्तान एक डिस्टेबलाइज मुल्क रहे। ताकि डिस्टेबलाइज मुल्क में ये होता है कि जो हुकूमत जो भी हो उसकी रिट पूरे मुल्क पे नहीं होती, वहां पे पॉकेट्स रह जाती हैं जहां पे वो अपनी हिकमत, अपनी जो हुकूमत है वो उसको मुसल्लत नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहां पे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो आराम से पलते रहते हैं। तो भारत को चाहिए ऐसी पॉकेट्स, ऐसी जगह चाहिए जहां से वो टेररिस्ट को रख के, टीटीपी वगैरह को रख के तो पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सके। ये इशू है जिसकी वजह से आज वहां पे एक हमें भी बरी है और एक प्रॉब्लम है कि वहां पे जो मिलिशिया वगैरह, मसलन शुमाली इत्तेहाद की मिलिशिया या हेरात वगैरह में, या जो हजारत हैं उनकी, ये भारत उनको हथियार दे रहा है, वेपन्स दे रहा है।
چلے وہ انہوں نے تو بہت بڑی ایک اینگل تو اس میں بھارت والا ہے، اور یہ جو آپ نے بھی بات کی پاکٹس کی جو آپ بات کریں جن کو بھارت یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، وہ obviously وہ ایشو ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جس طریقے سے بھی امریکی انخلا ہوا ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اینڈ اگین آف کورس ماضی کی جو ایک مثال ہے اس کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں اور اینالائز کریں، تو ایک جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی خانہ جنگی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے افغانستان میں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سول وار کی سچویشن بن سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے کہا کہ کیونکہ ایک مذاکرات کا بھی ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے، یہ ساری پاورز بھی اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی طرف فوکس کیے ہوئے ہیں، تو ہم شاید کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے، یہ ریجن مل کر وے آؤٹ نکال لے گا؟ دیکھیں، جو جہاں تک بظاہر تو ہم دیکھیں تو وہ بڑھ رہا ہے، یہ آپ کہہ لیجئے کہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن طالبان نے بار بار کہا ہے کہ ہم خانہ جنگی نہیں ہونے دیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم فلیکسیبل ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر خانہ جنگی نہیں ہو. اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جب انہوں نے قندوز پہ قبضہ کیا، قندوز شمال میں، وہاں پہ آبادی جو ہے وہ تاجکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب قندوز پہ قبضہ کیا تو ہمیں کوئی ریزسٹنس نہیں آیا، قندوز کے لوگوں نے ویلکم کیا، کیونکہ یہ پیغام دیتے ہیں ان کو، جا کے پہلے ایک دن پہلے میسج بھیج دیتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں، کیونکہ ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں امن، آپ بھی افغانی ہیں، ہم بھی ہیں، باہر کے لوگ نکل گئے، ہم آپس میں مل کے اب حل نکالیں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، لہٰذا قندوز کی مثال وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں پہ ہمیں انہوں نے ویلکم کیا، حالانکہ شمالی اتحاد کے لوگ تھے. تو یہ اگر وہ واقعی اس اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہیں اور ایک بڑی آپ کہہ لیجئے کہ سوچی سمجھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو، تو پھر لازمن نہیں ہوگی. لیکن باہر سے شیطان لوگ جو ہیں وہ اپنی شیطانیت پھیلانے کے لیے کوشاں رہیں گے. اس کے لیے طالبان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. طالبان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات وغیرہ نہیں کیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ہم نے نہیں. اس کی غالباً وجہ یہی ہے کہ وہ بھارت پہ اعتماد نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ بالآخر شرارت یہی کریں. تو وہ اگر ان سے پوری طرح بانڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی چالیں کیا ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے لیے پھر چارہ جوئی بھی کریں. چارہ جوئی بھی کریں گے. اچھا، خطرہ موجود ہے اس کا، جنگ کا، خانہ جنگی کا، لیکن لگتا یہی ہے کہ کوششیں یہی کی جائیں گی کہ خانہ جنگی نہ. اچھا، کوئی اس طرح کی صورتحال کے اندر اس کا فال آؤٹ پاکستان پر دو ایسپیکٹس کو ذہن میں رکھیے، اگر بتائیے ہمارے ویورز کے لیے. ایک تو ریفیوجی انفلکس کے حوالے سے یہ ایک بڑا خدشہ ہے، ماضی میں بھی ہوا ہمارے ساتھ، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، ہم شاید آج تک اس کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فردر بھی ایسا ہو سکتا ہے، مہاجرین مزید شاید آ سکتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا سے کہ جو طالبان والا آپ نے کہا کہ طالبان کی بارڈر کی اس سائڈ پر افغان طالبان کی بڑھتی ہوئی قوت، اس کو کچھ لوگ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کرتے ہیں پاکستان طالبان کی بڑھتی ہوئی قوت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، وہاں پر ان کی مضبوطی کا مطلب ہے یہاں پر بھی دوبارہ مضبوطی ہو سکتی ہے، اور اس کا پاکستان کو پھر کوئی فال آؤٹ بھگتنا پڑ سکتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیں جی، پہلے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ریفیوجیز کی آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کو چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کو پہلے ہی اطلاع دے دے کہ آپ کچھ آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس ریفیوجیز بہت ہیں پہلے ہی، اور ہمارے پاس مزید کیپیسٹی نہیں ہے ان کو رکھنے کی. اگر ہم ان کو رکھیں بارڈر ایریاز میں تو وہ ان ہیومن کنڈیشنز ہوگی، وہ اچھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ریفیوجیز کو بھی تنگی ہوگی. بہتر ہے اس کا انتظام کہیں اور کر. تو یہ ہمارا بڑا مضبوط سٹانس ہونا چاہیے، اور بہت پہلے سے اگر آپ وارن کر دیں گے تو یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ کہیں اور انتظام کریں، پھر آپ جسٹیفائڈ ہوں گے کہ اگر آپ ان کو ادھر نہیں آنے دیتے. یہ تو ہو گیا ریفیوجیز کا. دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو ٹی پی کی، ٹی ٹی پی اور افغان جو طالبان ہیں ان کا جو تعلق آپس میں ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جب افغان طالبان نارتھ وزیرستان یعنی پاکستان سے آپریٹ کرتے تھے تو ٹی ٹی پی یہاں پہ تھی، ٹی ٹی پی ان کو کچھ نہیں کہتی تھی، ٹی ٹی پی ان کے اوپر کوئی مخبری نہیں کرتی تھی، وہ اپنا کام کرتے تھے، ٹی ٹی پی اپنا کرتی تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرتے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے نہیں. یہی چیز رہی جب وہ افغانستان چلے گئے تو افغان طالبان نے کبھی ٹی ٹی پی کو کوئی تنگ نہیں کیا، کوئی ان سے مدد بھی نہیں لی، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا، ایک دوسرے کو برداشت کیا. تو یہ پالیسی ان کی اب بھی ہے. لیکن فرق اس میں جو ایک پڑا وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو کیا ہے طالبان نے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں.
جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی کہ وہ ٹی ٹی پی کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی جنگ لڑنی ہے پاکستان کے خلاف تو آپ ادھر چلے جائیں، یہاں ہماری سرزمین سے یہ کام نہ کریں، کیونکہ اگر ان کی سرزمین سے ہوتا ہے تو لازماً پاکستان کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے. پاکستان اس چیز کے اوپر ان کو ریمائنڈ کرائے گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو روکنا. اگر یہ روکتے نہیں آپ کے کہنے سے تو پھر طاقت سے روکے، تو پاکستان پھر اس چیز کے اوپر کنفرنٹ کرائے گا. لہذا میرا اپنا اندازہ ہے، لگتا یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کی کوشش ہوگی کہ یہ جو گڑبڑ کا پیریڈ درمیان میں آ رہا ہے، جب نہ ابھی طالبان وہاں پوری طرح افیکٹو ہے، نہ یہ اشرف غنی کی گورنمنٹ افیکٹو ہے، اس سٹیج کے اوپر وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کسی نہ کسی طرح گھس جائیں. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ واقعات پڑے ہیں جس سے لگتا ہے کہ افغانستان سے ادھر کچھ نہ کچھ آمد ہوئی ہے اور اگلے دنوں میں مزید ہوگی. تو ہمیں ہماری کہیں فینس مکمل نہیں ہے تو وہ ہمیں اس جگہ کو پوری طرح گارڈ کرنا چاہیے. اگر ہمارے نارمل کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں پہ سیکورٹی گارڈز ہیں، لوگ ہیں جو پیسے لے کے لوگوں کو نکلوا دیتے ہیں، تو ادھر کو سیکورٹی چیک کو مضبوط کرنا چاہیے. تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے لوپ ہولز، ان کو ہمیں اس سٹیج کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ ادھر آ جائیں گے. آف کورس تھوڑا سا سر ٹورڈز اینڈ آف دی ڈسکشن امریکہ کے اوپر بھی ضرور کہ جس طریقے سے بھاگا ہے امریکہ یہاں سے، اس کو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ کہ رات کی تاریکی میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا وہ بیسز خالی کر رہے ہیں اور جو سارا معاملہ ہے کیا اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ 2 دن پیچھے یا 2 دن پہلے یہ تو انہوں نے نکلنا ہی تھا. صرف نکلنے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جس دن بھی آپ جائیں آپ اس چیز کو خفیہ رکھیں تاکہ کوئی اس کمزوری میں، جبکہ آپ پیک اپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، گارڈ نہیں ہے، سب سامان آپ اٹھا کے باندھا ہوا نکل رہے ہیں، تو اس وقت اس کمزوری سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے. صحیح. تو چونکہ یہ غیر ملکی تھے تو ان کی پاسبلٹی تھی کہ باوجود اس کے کہ طالبان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو اس سے پیسے دیں گے، تو کوئی اور اس طالبان کے معاہدے کو ہی خراب کرنے کے لیے بھارت کروا دیتا، کچھ کوئی اور کروا دیتا اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ بیٹھ جاتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان تو ہو جاتا. پھر اس کے بعد بے شک طالبان کو کہتے رہتے کہ آپ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ ایک احتیاطی تدبیر ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک حکمت عملی کا حصہ تھی، ورنہ وہاں سے بھاگنے والا قصہ نہیں. وہ تو انہوں نے جانا تھا. جب طے پا ہی گیا تھا تو 2-4 دن آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں تھا. تو میرا خیال ہے سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے انہوں نے تو یہ اچھا ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک اسٹریٹجی حکمت عملی جو ہے وہ زیادہ وہ تھی بجائے اس کے کہ وہ بھاگنا. لیکن یہ جو ایک ڈبیٹ ہے کہ امریکہ جو اپنے اہداف تھا وہ حاصل نہیں کر سکا، امریکہ کو منہ کی کھانا پڑی، امریکہ کو افغانستان میں سبکی ہوئی. اس کا ایک اگر دوسری طرف سے اس کو دیکھا جائے اس معاملے کو تو ایک اینگل یہ بھی ہے کہ امریکہ جب آیا تھا تب اسامہ بن لادن زندہ تھا، القاعدہ بہت طاقتور تھی، آج وہ زندہ نہیں ہے، القاعدہ تتر بتر ہے. سو مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ کہنا پھر درست نہیں ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ جو دو ڈبیٹ کی 2 سائڈز ہیں، آپ کس سائڈ کے ساتھ سائڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا آرگومنٹ زیادہ ویلڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کے جو اصل اہداف تھے جو شروع میں انہوں نے بتائے وہ حاصل کر چکے تھے. اصل چیز یہ ہوئی کہ امریکہ درمیان میں اپنے اہداف بدلتا رہا، اپنے گول پوسٹ شفٹ کرتا رہا. پہلے ان کا یہی تھا کہ اسامہ بن لادن چاہیے، اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے القاعدہ کو ختم کرنا ہے، تو وہ تو 2010 میں 2011 میں ان کے اہداف پورے ہو گئے. لیکن اس کے بعد پھر وہ طالبان کے پیچھے لگ گئے. پھر افغانستان میں نیشن بلڈنگ، عورتوں کے حقوق ہم نے دلوانے ہیں، ہم نے تعلیم کا نظام سیٹ کرنا، وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کر دی. تو لگتا یہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی بہانے بیٹھے رہنا چاہتے. وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو ان کی اسٹریٹجی بدلی. اسٹریٹجی کیوں بدلی؟ ایک چیز ان کو واضح ہو گئی کہ 20 سال میں ہم طالبان کو ختم نہیں کر سکے اور آگے بھی شاید نہ کر سکے، لیکن ہمیں اپنی کیجولٹیز اور خرچہ برداشت کرنا ہوگا. تو اس چیز سے بچے بغیر اگر وہ افغانستان میں امن رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ امن آنے سے سی پیک پھلتا پھولتا، چائنا کو یہاں پہ اپنے پاؤں پھیلانے کے لیے رستہ ملتا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو ابتری میں چھوڑا جائے تاکہ یہاں پہ نہ تو سی پیک نارتھ کی طرف جا سکے. افغانستان اگر ڈیسٹیبلائزڈ ہے تو ہم سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ نہیں کر سکتے، رشیا سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ کنیکشن جو ہیں یہ اگر پوری طرح استعمال ہوں گے تو سی پیک کی پوٹینشیل پوری استعمال ہوگی، ورنہ تو سی پیک ایک سڑک رہ جائے گی صرف چائنا کے لیے. تو یہ ایشوز ہیں جو لگتا یہ ہے
کہ اسٹریٹجی میں بھی تبدیلی آئی ہے. جہاں انہوں نے اپنا کام ادھورا چھوڑا ہے وہاں غالباً وہ ادھورے کو ہی اب مکمل سمجھتے ہیں کہ یہی اب ہماری ضرورت ہے, چونکہ گول پوسٹ شفٹ کرتے رہے. آج اگر ان کی ضرورت یہ ہے کہ افغانستان بدحالی میں اور اسی طرح شیٹرڈ رہے, ڈی اسٹیبلائز رہے, تو وہ کامیاب ہے اپنے آبجیکٹو میں, کیونکہ افغانستان میں خانہ جنگی نظر آ رہی ہے ہم سب کو. تو ہمارا جو چائنا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ یہ اسٹیبل ہو, پھر چائنا نے یہاں بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مائننگ میں. آج وہ چائنا کا رستہ روکنے کے چکر میں ہیں جو امریکنز ہیں, تو وہ چائنا کے رستے میں تو ہرڈل کھڑی کر گئے ہیں نا جو افغانستان میں ابھی جو حالات ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد جو ان کے ذہن میں تھے وہ کسی حد تک انہوں نے حاصل کر ہی دی. بالکل ٹھیک ہے سر, آخر میں کامنٹ کر دیجیے گا کہ اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان کی ابھی تک کی جو پوسچرنگ ہے, جو جس اسٹریٹجی کو لے کے پاکستان چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں, آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے ریفیوجیز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑی درست بات کہی کہ ہمیں کچھ پہلے سے کر لینا چاہیے, پری ہینڈ کر لینا چاہیے کچھ, لیکن اس کے علاوہ ایک پوری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈو یو تھنک کہ ہم صحیح جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ جو ہمیں کوآرڈینیشن اور ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. یہ ریجنل کنٹریز میں ایران جیسے انڈیپینڈنٹ بلا کے اپنے آپ کو سرٹ کر رہا ہے طالبان کے اوپر, رشیا نے کیا ہے. ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ رشیا, چائنا, پاکستان اور ایران یہ اکٹھے مل کے اپنے آپ کو سرٹ کریں, کیونکہ یہ کسی ایک ملک کا نہیں. اس میں سب سے بڑی جو خطرہ ہے, اگر ان میں سے ایک بھی ملک, لیٹ سے ایران, اس کا ارادہ بدل جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نے بھی اس کو ڈی اسٹیبلائز ہی رکھنا ہے افغانستان, تو وہ انڈیا کو رستہ دیتا رہے گا یہاں سے ہتھیار بھیجنے کا اور یہاں پہ وہ کروانے کا, یہاں پہ یہ خانہ جنگی کروانے کا. لیکن اگر یہ ریجنل کنٹریز ایک چیز پہ متفق ہوں تو انڈیا کو زمینی رستہ کہیں سے نہیں مل سکے گا افغانستان میں ہتھیار پہنچانے کا, اور ایئرپورٹ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ طالبان کے کنٹرول میں ہو گئے. طالبان یہی چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹس ان کے کنٹرول میں آئے. یہ ٹرکی نے ابھی ذمہ لے لیا, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی بھی باہر سے ملٹری اکوپمنٹ کسی اور پارٹی کو بھیج سکے. انہوں نے تمام وہ کراسنگ پوائنٹس, چائنا, پاکستان, طورخام, چمن, یہ سب انہوں نے قبضہ کر دیا اسی وجہ سے کہ زمینی رستہ استعمال نہ ہو سکے ان کاموں کے لیے. اسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل کو وہ ریفیوجیز کو بھی نہ آنے دیں. تو یہ ایک عمل نظر آ رہا ہے. اس میں میرا خیال ہے بہتر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے خطے کے تمام ممالک کے ساتھ, جو پاکستان کرتا ہوا نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے تھینک یو سو مچ. ہم نے کوشش کی ویورز کہ آج ہم جنرل صاحب سے اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے اس کے اوپر ایک راؤنڈ اپ مختصر سا لینے کی کوشش کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز کامنٹس میں ضرور کامنٹ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. آلسو بہت شکریہ ویورز دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.